सके। हाँ, अगर इसको छुड़ाने के लिए है तो दुनिया का साबुन और सरफ नहीं, बल्कि यही नबी का कलमा है जो मैंने पढ़वाया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अब अगर दिल से पढ़ोगे, पक्के सच्चे दिल से, ये दिल से पढ़ लो कि आज हमारा दिल पाक व साफ हो जाए, तो फिर मैं आगे गुफ्तगू बढ़ाऊं। सब लोग कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम का नाम क्या है आप बताओ? ये तो कमेटी का नाम है, माशाअल्लाह, नाम बहुत प्यारा है, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसका तर्जमा तुम्हें पता है? इसका मतलब आपको मालूम है? मैं बताऊं। रखने वाले ने, आपने रखा या किसने रखा? आप लोगों ने रखा, तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या, मालूम होना चाहिए। तो मैं बताऊं इसका मतलब? इस्लाह के माना आते हैं दुरुस्त करना। जी, इस्लाह के माना क्या आते हैं? दुरुस्त, सही करना, अच्छा करना, बेहतर करना, उम्दा करना, दुरुस्त करना, ठीक है। और माशरा के माना आते हैं माहौल। क्या माना आते हैं? इंग्लिश में कल्चर, इंग्लिश में कल्चर, अरबी में तुकूस और हालात। जी, हम बोलते हैं माहौल। जी जी, बेशक। क्या बोलो? माहौल। हमारा आपका मुआशरा, हमारा आपका रहन सहन, हमारा आपका कल्चर, हमारे आपके हालात, इसके माना आते हैं मुआशरा। और कॉन्फ्रेंस के माना ये जलसा। जी, बेशक। तो ये जलसा हमारे बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए किया जा रहा है। जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तर्जुमा हुआ इसका? बिगड़े हुए माहौल को सुधारने वाला जलसा। जी, बेशक। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। तो अब जितनी खराबियां हमारे अंदर हैं, जितनी खराबियां, कहते हैं रमजानुल मुबारक अभी गुजरा है, रमजान में शैतान कैद हो जाता है। जब शैतान कैद हो गया तो फिर लोग नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब तो बहकाने वाला रहा ही नहीं, वो तो बंद हो गया। फिर नमाज में मस्जिद में जाके कोनिये क्यों मार रहे हैं एक दूसरे के? फिर नमाज में जाके हंसी ठिट्ठे क्यों कर रहे हैं? तो हमने जवाब दिया उसका, शैतान तो बंद हो गया लेकिन शैतानियत बाकी है। जी, बेशक। और वो हमारे आपके अंदर, समझ में आ गई बात? जी, तो उस शैतानियत को दूर करने वाला जलसा, उस माहौल में जो खराबियां हैं, जो बिगाड़ है, मिसाल के तौर पर आप भी मुसलमान, ये भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप शराब पी रहे हैं तो मुसलमान हैं, लेकिन आपका ये करना अच्छा नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन आपके ये हालात ठीक नहीं हैं। तो इन बिगड़े हुए हालात को सुधारने वाला जलसा, इसका मानते हैं इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। किसी ने नाम बड़ा प्यारा रखा है। और आज मेरी गुफ्तगू इसी पे होगी, अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाऊं। जी जी जी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की 18,000 मखलूकात, बोलो है नहीं, सबका खालिक व मालिक अल्लाह, हर एक को पैदा करने वाला अल्लाह। जरा सोचो, बैल बकरी को पैदा करने वाला अल्लाह, गधे घोड़े को पैदा करने वाला अल्लाह, हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह, कीड़े मकोड़ों को पैदा करने वाला अल्लाह। अच्छा, मेरी थोड़ी बात सुनोगे? अब मुझे नोट मत दो, अब मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नोट मत लो, आराम से सुन लो, उधर भी मत लाओ। जब मैं जाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुसाफा कर लियो, वरना रखे रहो, कोई गरीब मिले तो उसे दे दियो, या अपनी माँ की बारगाह में पेश करो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा, बेशक। और नारे वाले कहां गए? ये भी थोड़ा कम नारा लगाएंगे। अच्छा, चलेगा। वो शायर साहब कम टाइम ले रहे हैं, नारा लगाने वाले और ज्यादा टाइम ले रहे हैं।
اللہ معاف فرمائے. میں نے بتایا نہیں بات حق اور صاف کہہ کے جاؤں گا. میری غلطی ہوگی تب ان کی ہوگی تب آپ کی ہوگی, کیونکہ پروگرام کا مطلب ہی تو تم لوگ مجھے نوٹ دیتے رہو گے, پاٹتے رہو گے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی. تم نے اتنی محنت سے میری تاریخ لے کے مجھے بلایا ہے تو کم از کم کچھ سن کے تو جاؤ یار. سن لو اور عمل کر لو, اور خدا کی قسم اگر تم نے عمل کر لیا تو سب سے بڑا میرا نذرانہ یہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, اب سنو گے اطمینان سے, اب اٹھو گے نہیں نوٹ دینے کے لیے. ہاں بعد میں اگر کسی کو اچھا لگے چاہے تو مسافہ کر لیں, نہیں چاہے تو نہ کریں, لیکن عمل کر لیں. ہاں اب سنو, حالانکہ کوئی کہے کہ منع کیوں کر رہے ہیں, دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے, مگر ڈسٹرب کرنا اور زیادہ سخت منع. اب سب لوگ توجہ سے میری طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم, اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا, اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ذرا سوچو 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی, گدھے گھوڑے اسی نے بنائے, بیل بکری اسی نے بنائے. او لوگوں ذرا توجہ کرو, اگر اللہ تعالی کسی کو بکری بنا دیتا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. اگر کسی کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. اگر کسی کو گدھا گھوڑا بنا دیتا تو کوئی بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں. او لوگوں ذرا غور کرو, دنیا پہ نظر کرو. آپ اجمیر شریف گئے ہوں گے, تارا گڑھ کی پہاڑی پہ چڑھے ہوں گے, آپ نے وہاں مانگتے ہوئے دیکھے ہوں گے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, سامنے پیالہ رکھا ہے اور مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. میں بھی جب گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا پروردگار, او میرے مولا میرے مولا میرے مولا, اس کے تو دونوں ہاتھ نہیں ہے, یہ کھاتا کیسے ہوگا, یہ پیتا کیسے ہوگا؟ اے میرے اللہ, یہ کیسے پانی کا گلاس پکڑے گا, کیسے چمچ پکڑے گا, کیسے کھانا کھائے گا؟ آنکھوں میں آنسو, روتا ہوا آگے بڑھا. ایک فقیر ایسا مل گیا جس کے دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے, دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے. اب تو اور زیادہ دل تڑپنے لگا, اور زیادہ بھڑکنے لگا. پروردگار عالم, تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ نے جو موت کا ٹائم لکھ دیا اس سے 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر, اسی وقت پر آنی ہے. اے پروردگار, اس کی 40 سال کی عمر, جس کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں, کیسے گزرے ہوں گے, کیسے گزرے ہوں گے. ہمیں کوئی ایک دن پانی نہ پلائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ, یہ مکھی اپنے جسم سے نہیں اڑا سکتا, یہ مچھر نہیں اڑا سکتا. پہاڑی میں رہنے والا اگر اس کو سانپ کاٹ لے یہ کیسے بچے گا؟ اس کو بچھو کاٹ لے یہ کیسے بچے گا؟ اے پروردگار عالم مولا کریم, تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے. او جویا کے رہنے والوں, ہاں جویا جوار پور کے رہنے والوں, ذرا سوچو. اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں, اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تمہیں 2 پاؤں دیے ہیں. ذرا اس فقیر سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے کھاتا کیسے ہوگا, جس کے پاؤں نہیں ہے چلتا کیسے ہوگا, جس کی آنکھیں نہیں ہے دیکھتا کیسے ہوگا, جس کے کان نہیں ہے سنتا کیسے ہوگا, جس کی زبان نہیں ہے بولتا کیسے ہوگا. لیکن اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, تو اللہ کا شکر ادا کرو, ہر لمحہ شکر ادا کرو. لیکن یہی مسلمان ہے, خدا کی قسم اس کو ہاتھ دیے تو ذرا بتا یہ ہاتھ کس لیے اللہ نے تجھے دیے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ تو ان ہاتھوں سے چوری کرے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی غریب کا گلا پکڑ لے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی کا گریبان پکڑ لے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف تیرے ہاتھ اٹھ جائے؟ کیا
اسی لیے دیے ہیں کہ ڈھول تاشے گاجے باجے بجانے لگے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، تجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ذرا سوچ کس لیے دی ہیں؟ کیا اس لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ تو کسی کی بہن بیٹی کو تکے؟ کہ اللہ نے اس لیے آنکھیں دی ہیں کہ ان آنکھوں سے تو فلمیں دیکھے؟ کہ اللہ نے تجھے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ عورتوں کا ننگا ننگا جسم موبائل میں دیکھے؟ نہیں نہیں بول، اللہ نے تجھے منہ دیا ہے کہ شراب پینے کے لیے دیا ہے، کیا گالی بکنے کے لیے دیا ہے، یا تیری میری برائی کرنے کے لیے دیا ہے، یا اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ مسلمان سن لے، جو یہ جواہر پور کے مسلمان سن لے، اگر تو پکا سچا مسلمان ہے اور اللہ کا شکر مند ہے، خدا کا شکر کرنے والا ہے، خدا کا احسان مند ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، آج کے بعد اگر تیرا ہاتھ اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے، تیری نظریں اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے، تیرے قدم اٹھے تو شریعت کے خلاف نہ اٹھے۔ خدا کی قسم اگر تو ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم ہاتھ اٹھائے تو قرآن کے مطابق اٹھائے، قدم چلے تو قرآن کے مطابق چلے، شریعت مصطفیٰ پر چلے۔ ارے تو نعرے تو لگاتا ہے کہ ہم غلام نبی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن خالی ڈھچوکلے ہیں، خالی دعوے ہیں۔ اگر تو غلام نبی ہے تو خدا کی قسم سن، اگر تو چلے گا تو تیرے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو کھائے گا تو تیرے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو پیے گا تو تیرے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو سوئے گا تو تیرے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تو اٹھے گا بیٹھے گا سوئے گا جائے گا چلے گا پھرے گا جو کام کرے گا تیری ادا بولے گی نبی نبی۔ تو جہاں رہے گا، ارے مسلمان ہو تو ایسا ہو کہ خدا کی قسم اپنے نہیں بلکہ غیر کہے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بڑھیا، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ذرا سوچو، ذرا غور کرو، یہ میں بتا رہا تھا لوگوں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اتنے لوگ آئے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ عشاء کی سب نماز پڑھ کے آئے، ہم کھڑے ہو کے خالی نعرے تو لگا دیتے، یہاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے کٹ جائیں گے، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بالکل جھوٹ ہے جھوٹ۔ اگر سچا ہوتا تو تیری عشاء کی نماز نہیں چھوٹتی، تیری ظہر کی نماز نہیں چھوٹتی، تیری عصر اور مغرب کی نماز نہیں چھوٹتی، اور فجر کی نماز نہیں چھوٹتی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو دامن کا مطلب صرف میری کئی تقریروں میں سمجھ رہے ہیں؟ دامن کا مطلب یہ نہیں، دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دامن کا مطلب ہے میرے نبی کا طریقہ۔ کیا مطلب ہے بولو؟ میرے نبی کا طریقہ۔ تم کہہ تو دیتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اچھا کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ ابھی امام حسین کی منقبت پڑی، کتنے مچل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہی سب کا دل بول رہا تھا کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا چھوڑو گے کیا؟ نہیں چھوڑو گے؟ ہاتھ اٹھائیے دیکھو کون کون نہیں چھوڑے گا۔ غوث کا دامن کون کون نہیں چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھائے رہو۔ جوا جواہر پور والو، اللہ کے گھر میں جھوٹ مت بولنا دے۔ اچھا کچھ لوگ ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی غوث پاک کا، بولو غوث پاک کا دامن اور نبی کا دامن، دیکھو جھوٹ مت بولنا میرے بھائی، خدا کے واسطے نہیں چھوڑو گے۔ ایک مرتبہ وعدہ کر لو، ہاتھ ہلا دو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑو گے۔ دیکھ لیو مائک والو، آپ لوگ بھی دیکھ لیو، ارے بولتے کیوں نہیں؟ مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن نبی کا دامن، بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے لیکن دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکی بات ہے، مگر تمہیں آج تک پکڑا ہی نہیں اور میں چھوڑوں گا نہیں۔
میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے. میرے نبی آج سے 1400 کچھ سال پہلے دنیا پر تھے یا نہیں تھے؟ لیکن اب ظاہری دنیا پر نہیں. جوا جواہر پور میں کوئی 1400 سال کا پرانا بزرگ ہو تو بولو. کوئی نہیں. تم نے کسی نے کیا میرے نبی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ بولو دیکھا ہو تو بتاؤ. نہیں دیکھا. تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو ان کے دامن کو دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا. تو دیکھا نہیں تو پھر پکڑا کیا؟ ارے جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ پکڑی نہیں جا سکتی. تم نے نبی کا دامن دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا تو پھر پکڑا کیا؟ پہلے تو یہی جھوٹ. بولو نبی کا دامن کہاں ہے؟ دکھائیے. ارے یار خالی دعوے کہ ہاں نبی کا دامن، لیکن ہے کہاں؟ دکھاؤ تو. کوئی تم سے پوچھ لے صاحب جلسے میں بالکل کود کود کے کہہ رہے تھے کہ ہاں نہیں چھوڑیں گے ہاں نہیں چھوڑیں گے، لیکن تھا کسی کے ہاتھ میں نہیں. صبح کو پوچھ لے یار تمہیں کسی مولانا نے بھی نہیں پکڑا تو پھر کیا کرو گے؟ لیکن آج میں تمہیں بتا دوں. اچھا کتنے دنوں سے نعرے لگ رہا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر آج تک تم نے سوچا ہی نہیں یار ہے تو نہیں ہمارے ہاتھوں میں تو بھی چھوڑیں گے کیا نہیں؟ ہمارے ہاتھ میں یہ رومال ہے، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، بات سچی ہے. اور اس ہاتھ میں کہ رومال نہیں چھوڑیں گے رومال نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ہے بات جھوٹی ہے سچی؟ تم کہہ رہے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہاں دکھائیو. ارے تم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو پکڑا کیا؟ خالی جھوٹ. لیکن نہیں میرے بھائی میں بتاؤں گا دامن کا مطلب تم یہ مت سمجھ لینا. ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو زندگی میں، وضو نہ ٹوٹا ہو وہ 50,000 روپے لے لے. تو سارے مولانا لائن سے لگ گئے، فقیر لائن سے لگ گئے، پیر لائن سے لگ گئے. کیوں؟ سب کا وضو ٹوٹا ہوگا، لیٹرین باتھ روم میں تو سبھی گئے ہوں گے. ایک آ گیا گاؤں کا رہنے والا، بولا بادشاہ میرا وضو نہیں ٹوٹا. فقیروں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اس کا یہ لوہے کا تو نہیں ٹوٹا. اس سے بولے پوچھو کیسے؟ تو بولا پہلے پیسے لے لیے. بادشاہ نے پوچھا نہیں ٹوٹا؟ بولے نہیں ٹوٹا. بولے کیسے؟ بولے کبھی بنایا ہی نہیں تھا. سمجھ گئے میری بات؟ بولے کبھی بنایا ہی نہیں تو ٹوٹے گا اس کا جس کا ہوگا، اور چھوڑے گا وہ جو پکڑے گا. جی بے شک. جب کبھی پکڑا ہی نہیں تو پھر چھوڑو گے کیا؟ جب دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو پھر چھوڑو گے کیا؟ تھوڑی ٹیڑھی لگتی ہوگی لیکن سمجھا کے میں جاؤں گا. سب نے وعدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی کہتا ہوں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہاتھ ہے کہاں ذرا یہ تو سمجھا دو، بتا دو ہے کیا دامن کا مطلب کیا؟ سنو لوگو او غیور مسلمانوں یہاں کے رہنے والوں، میرے نبی کا دامن کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے دامن یہ ہے تو یہ نہیں. صدیق اکبر کا دامن یہ نہیں، فاروق اعظم کا دامن یہ نہیں، عثمان غنی مولا علی غوث پاک کا دامن یہ نہیں. تو پھر دامن کا مطلب کیا؟ سنو ہم جو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. بے شک سبحان اللہ. بے شک نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اب ہاتھ اٹھاؤ بولو نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ابھی دیکھتا ہوں کتنے پکے اور سچے ہم لوگ. سب نے مجھ سے وعدہ کیا تبلیغ گھر سے ہونی چاہیے، گھر سے. کمیٹی والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں یار سید صاحب کو بلا کر پھنس گئے. کمیٹی والے کتنے ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھو. ایک اٹھائے رہو، 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6 اور یہ 7 تو میرے سامنے بیٹھے. باقی اور کہیں آگے پیچھے وہ بھی آگے آ جاؤ. تبلیغ گھر سے شروع کروں گا. انہوں نے نام رکھا ہے شاجی و رضا کمیٹی. کیا نام رکھا ہے؟ شاجی و رضا. شاجی میاں حضور پیلی بھیت شریف والے، اور رضا امام احمد رضا اعلی حضرت بریلی شریف والے. دونوں پائے کے بزرگ. جی
जिन बुजुर्गों में कोई शक को शुबा नहीं, लेकिन सब ने यही वायदा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमेटी वालों तुम भी नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन सुनो, नबी का दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और मैं पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के पढ़े लिखों को तुम चैलेंज कर दो। अगर मेरी बात ये गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। वो चैलेंज क्या? सुनो सुनो लोगों, मेरे नबी का तरीका क्या था सुनो। किसी मुफ्ती की किताब ये नहीं लिखेगी, किसी का फतवा ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी मुड़ाई है, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौलानी ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, शाहजी मियां हुजूर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, आला हजरत ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन सब लोगों का तरीका वही था जो मेरे नबी का तरीका था। तो मेरे नबी का तरीका हुआ दाढ़ी ना मुड़ाना, बल्कि दाढ़ी रखना। ये मेरे नबी का तरीका, और जो मेरे नबी का तरीका था वही मेरे नबी का दामन है। तुम सब लोगों ने वादा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ कि तरीका नहीं छोड़ेंगे, और तरीका है दाढ़ी ना मुड़ाना। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। बेशक, देखो कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे हैं अपनी बात में, और कहें कि हाँ इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। वही असल में नबी का दामन। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? आ जाओ। ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता। हो सकता है ये हाथ हश्र के मैदान में तुम्हारे काम आए। सुनो सुनो, एक मिनट मेरी तरफ तवज्जो दो। मैंने नोट देने वालों को वहीं रोक दिया। हो सकता है तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं मैं, हश्र के मैदान में तुम्हारे ये हाथ काम आ सके। और कोई भाई ऐसा है जो आज पक्के सच्चे दिल से ये कहे इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। क्या नाम है आपका? आकिल खां, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब का क्या नाम है? साबिर खां। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐ परवरदिगार, मौला करीम हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, इनकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। ठीक है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, हो जाएगी वो भी इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तो। और कोई भाई है ऐसा? और कोई ऐसा? फिर मैं आगे बढ़ूं, इस्लाह माशरा जरा शुरू करूं। है कोई भाई ऐसा जो और ये कहे शर्म दो तरीके की है, एक जन्नत में एक जहन्नम में को? अभी तो यार तुम कूद कूद के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे और कट जाएंगे। तुम इस दामन के चक्कर में थे। अच्छा, ये कमेटी वाले कहाँ? ये भी तो हाथ उठा के कह रहे थे कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कौन सा कमेटी वाला ऐसा है जो आकर के मुझसे हाथ टच करेगा और हाथ मिलाएगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। और ये हो गए इस जलसे के इमाम। और जब इमाम की दाढ़ी नहीं है तो नमाज कहां से होगी? मिसाल है ये, समझे? नाम रखा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, और जब खुद की इस्लाह नहीं है तो दूसरे को क्या समझाएंगे? अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो दूसरे से क्या कहूंगा? देखो कौन कौन हाथ उठा रहे। आइयो जरा मेरी तरफ। देख रहे हो कितने सच्चे, कितने आशिक रसूल थे हम। मैंने जरा बात में इम्तिहान ले लिया, अभी तो बहुत कुछ बोलना है मुझे। मैंने पहले कहा था ये लोग सोचेंगे यार कहां बुला लिया, हमें फांस लिया। लेकिन मैं तो पहले घर से शुरू करता हूं, बाद में दर पे आगे चलता हूं। एक भाई और कोई उठ जाओ, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं, क्योंकि मैं चंदे के लिए नहीं, उसको लाइन पे लाने के लिए कह रहा हूं। और अगर कमेटी वालों में से कोई उठ गया तो तबीयत खुश हो जाए। असलम तो उठ जाते, लेकिन इनकी तो पूरी है। ये तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह है।
سمجھے؟ اگر داڑھی رکھنا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو کبھی داڑھی نہیں دیتا، کیونکہ نبی ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، میرے آقا سے سندر اور بہتر کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی ہے۔ کوئی اور جو آ رہا اور پھر میں شروع کر دوں، پھر میں دیکھوں اللہ اللہ ذرا دیکھیں ابھی تو ہاتھ کتنے اٹھائے پڑے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت رسول، سنت رسول، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹا تمہارا؟ نسیم احمد۔ نسیم احمد۔ باپ کا نام؟ رئیس احمد۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ اے اللہ اس بستی پر تو اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری بستی والوں کو اتنا دے، اتنا دے، حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال۔ آمین ثم آمین۔ چلو اب میں چلتا ہوں، سب نے یہی کہا تھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں نے کہا تھوڑا سا چیک کر لوں کہ واقعی ہمارے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں۔ ہم کود کود کے نعرہ تو لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس بالکل سچی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگو اب میں بتا رہا تھا اصلاح معاشرہ کانفرنس، اب میں شروع ہوتا ہوں، دیکھو میری طرف توجہ، شروع ہوتا ہوں۔ آج پوری دنیا ایک چیز کو لے کر رو رہی ہے، بتاؤں کیا؟ یار کیا کریں، زمانہ بالکل برباد ہو گیا۔ سب کہتے نہیں کہتے؟ بولے زمانہ خراب ہو گیا، کیا کریں، ماحول خراب، زمانہ بگڑ گیا۔ پرانے لوگ بولتے ہیں پہلے زمانہ اور تھا اب کا کچھ اور۔ میں نے پوچھا چچا زمانہ کیا خراب ہوا؟ تو کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو، شراب کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان زیادہ، جوئے کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان زیادہ۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب ہوا؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو، مسجدیں دیکھو تو بالکل خالی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب ہے؟ کہا تم کسی بھی شادی کو لے لو، کسی بھی بیاہ کو لے لو، کسی کے یہاں پر شادی ہو رہی ہے تو ڈھول ڈماکوں کے ساتھ یہ نوجوان ڈیجوں پہ ناچ رہے، گھوڑوں کی طرح کود رہے۔ زمانہ دیکھو۔ میں نے کہا اور کیا خراب ہے؟ کہا پہلے عورتیں کنڈل پہنتی تھی اب لڑکے پہن رہے ہیں، پہلے لڑکیاں ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے پہنتی تھی اب مرد پہن رہے ہیں، پہلے عورتیں بال رکھایا کرتی تھی اب یہ ہپی کٹ رکھا رہے آ رہے ہیں، کسی کے بالوں کی کٹنگ ادھر، کسی کی ادھر، کسی کے ٹیڑے، کسی کے لنگڑے، کسی کے لولے، کوئی کچھ بنا پڑا ہے، کوئی کچھ بنا پڑا، کوئی کانوں میں ٹوس پہنے پڑا اور بالکل لڑکیوں جیسا، ایسا لگتا بنا بنایا جیسے چھکا۔ برا نہ لگے، بات صحیح نہیں ہے، بالکل ایسا، نہ داڑھی نہ مونچھ، اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے جیسے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جو بیچ کے ہجڑے ہوتے ہیں وہ بنا بنا کے گھوم رہے، ایسے ہی یہ نوجوان کی حالت ہے۔ میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب؟ تو بولے بیاہ شادی میں دیکھو، ارے یہ کون ہے پیچھے بھائی؟ ارے یہ پیچھے کون ہے؟ اچھا آگے چلے جاؤ، اب سنو زمانہ کیا خراب ہے۔ شادی میں اگر 50 لڑکیاں ہیں تو اللہ کی بندی کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، نہیں ہے کیا ایسا؟ اگر 50 عورتیں 50 لڑکیاں تو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، دوپٹہ نہیں ہے کیا ایسا؟ سب کے سر ننگے، اللہ اپنا کرم فرما رہے ہیں، سب کے سر ننگے۔ ننگے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی چٹیاں نہیں دکھے گی، میری طرف توجہ دو، اس کی چٹیاں نہیں دکھے گی۔ کسی کی چٹیاں اتنی اوپر اٹھی پڑی، کسی کی چٹیاں ٹیڑھی ہے، کسی کے گمپھے ادھر نکلے پڑے، کسی کے گمپھے ادھر، کسی کے بال ٹیڑھے، کسی کے بیڑے، اس لیے دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے۔ جس عورت کے سر پہ دیکھو تو دوپٹہ نہیں ملے گا، یہ ہے زمانہ خراب۔ اور کیا خراب ہے صاحب؟ اتنے باریک کپڑے، اتنے باریک کپڑے کہ مت پوچھو۔ اچھا کہ اور کیا زمانہ خراب ہے؟
کہا کسی مزار شریف پہ دیکھ لو، مزار چاہے جھوٹا ہو یا سچا ہو، عورتیں کبڈی کھیل رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، پچھاڑے کھا رہی ہیں، پچھاڑے گریبان پھاڑ رہی ہیں، گریبان بے حیائی برس رہی ہے، بے حیائی ننگا پن ہو رہا ہے، اور مرد لڑکے جو ہیں وہ تیری میری بہن بیٹیوں کو مزار پہ تکنے جا رہے ہیں، ابھی پیشی کھیل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے یار سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے. یہ ہے ہمارا زمانہ، بالکل کلیئر بات ہے. ایسا زمانہ، ایسے حالات خراب. اگر شادیوں میں دیکھو تو لڑکیاں اتنے ٹھٹے مار رہی ہیں، اتنی ہنسی مذاق کر رہی ہیں، جدھر لڑکے کھڑے ہیں ادھری کو جا رہی ہیں، لڑکے جدھر لڑکیاں کھڑی ہیں ادھری کو جا رہی ہیں. ایسے حالات خراب ہیں، زمانہ خراب ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، تو پھر میں آپ سے اتنی بات پوچھتا ہوں، ذرا اتنا بتا دو مجھے، زمانہ خراب ہے، تم بھی کہہ رہے ہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ یہ شادیوں میں جو لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہنے پڑی ہے، یہ کیا کہیں امریکہ سے آئی ہے، کیا لندن سے آئی ہے، کیا بدیش سے آئی ہے، یہ سمندر میں بہ کے آئی ہے، یا کسی کے کھیت میں پیدا ہوئی ہے؟ ان کا کوئی باپ تو ہوگا، ان کی کوئی ماں تو ہوگی، ان کا کوئی بھائی تو ہوگا، ان کا کوئی ماما تو ہوگا، ان کا کوئی چچا تو ہوگا، ان کا کوئی تایا تو ہوگا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مزاروں پہ جو لڑکیاں پچھاڑے کھا رہی ہیں، کیا ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ ارے میں تو اس باپ سے کہتا ہوں، وہ باپ کتنا بے حیا باپ ہے، وہ باپ کتنا بے حیا ہے، وہ باپ اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے. ارے جس کی جوان بیٹی، جس کا گلا نیچے تک چرا پڑا ہے، جس کی جوان بیٹی آستین یہاں تک پھٹی پڑی ہے، جس کی جوان بیٹی اس کے یہاں کا جسم دکھ رہا ہے، جس کی جوان بیٹی ننگے ننگے آدھے آدھے کپڑے پہن کے شادیوں میں جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، بیاہوں میں جا رہی ہے، روڈوں پہ جا رہی ہے، مارکیٹوں میں جا رہی ہے، گھر میں ٹہل رہی ہے. اس باپ کی شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی؟ او باپ بول، تجھے شرم و حیا کہاں گئی؟ یہ تو تیری بیٹی ہے، تجھ سے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ کسی اور کی بیٹیاں نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہے، یہ ہماری تمہاری بھانجیاں ہے، یہ ہماری تمہاری بھتیجیاں ہے، یہ ہماری تمہاری بہنیں ہیں. اس باپ سے پوچھو، باپ پہلے تو نے اپنی بیٹی کا جسم دیکھا؟ کیا تو اندھا تھا؟ کیا آنکھوں پہ چربی تھی؟ تو نے اپنی بیٹی کے کپڑے کیوں نہیں سدھارے؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو مزار پہ جانے سے کیوں نہیں روکا؟ بول، تو نے اپنی بیٹی کو شادی میں ایسے کپڑے لا کر کے کیوں دیے؟ ارے تو اپنی بیٹی کے ایسے کپڑوں میں آگ لگا دیتا اور کہتا بیٹی سن لے، اگر اس حالت میں تو نے گھر سے قدم نکال دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہی باپ ہے، اگر کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو صبح سے شام تک لڑتے لڑتے پورا دن گزار دیتا ہے، شام کو لڑ جاتا ہے. اگر اس کی بیٹی جوان جسم دکھا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گم پہ نکالے ہوئے جا رہی ہے، بے حیائی کرتے ہوئے بازاروں پہ جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، تو اس باپ کو غصہ نہیں آتا ہے؟ اس باپ کو جلال نہیں آتا ہے؟ او باپ بول، اللہ نے تجھے باپ کس لیے بنایا ہے؟ ارے تجھ سے کیا امید کی جائے؟ جب تو اپنی بیٹی کو نہیں سدھار سکتا تو محلے کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ پڑوس کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ بستی کی بیٹی کو کیا سدھارے گا؟ ارے تو باپ ہے باپ. اگر تو نے اپنے گھر کو سدھار لیا تو خدا کی قسم ہر باپ ہر ماں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سدھار لے تو میرا دعویٰ ہے پورا معاشرہ سدھرتا ہوا. بے شک سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا، بے شک سبحان اللہ. کہہ تو دیتے ہیں کہ او ماحول خراب ہے، مگر یہ باپ خراب ہے. باپ، یہ باپ بالکل آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، چربی. ہر باپ کو پتا ہے میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے، ہر باپ کو پتا ہے میری بیٹی شادی میں کیسے پہن رہی ہے. میں تو تعجب کرتا ہوں اس باپ کو، دیکھو یہ سماج میں جی کیسے لیتا ہے، جس کی جوان بیٹی ننگے کپڑے پہن، باریک کپڑے پہن رہی ہے، جسم دیکھ رہی ہے، اور یہ سر اٹھا کے رہ رہی ہے. باپ
توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس باپ کو کوئی، میں بیٹیوں کو نہیں کہوں گا، باپ کو کہوں گا، باپ کو. اس لیے جڑ پہ پانی ڈالو گے تو پتے بھی ہرے ہوں گے اور پھل بھی تر و تازہ. یہ باپ. اچھا چلو اس باپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھو. کسی کا باپ سعودی عرب چلا گیا، دبئی چلا گیا، یا صبح سے شام کام کرنے چلا جاتا ہے، اس باپ کو خبر نہیں ہے. مگر اس ماں کو کیا ہو گیا؟ ماں کو، اس ماں کو دیکھو کتنی بے حیائی پر اتری پڑی. یہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں، اور اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں. مگر یہ ماں، او میری بہن ماں، تجھ سے اپنی بیٹی کو آنچل نہیں اڑایا گیا، تجھ سے اپنی بیٹی کے کپڑے نہیں سدھارے گئے. مگر افسوس، یہ ماں کیا سدھارے گی؟ ماں بیٹی سے بڑی لفنگی ہو گئی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی. ماں بیٹی سے بڑی لفنگی. 40 سال کی بڈھی ہو گئی، ستنیے آج بھی ختم نہیں ہوئی. ستنیے پہنے پھر رہی ہے، ستنیے. شادی میں اگر جا رہی ہے تو بیٹی کم میک اپ کر رہی ہے. یہ ماں اپنی بیٹیوں کو سنگار کرا کر کے، میک اپ کرا کر کے، جتنا 3 بیٹیوں نے کیا ہے اتنا یہ بڈھی 40 سال کی ادھیڑ بڈھی اپنا خود میک اپ کر رہی ہے اور بیٹیوں کو شادی میں لے کے جا رہی ہے. اتنے بےہودے کپڑے پہن کے کھل 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 کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اس ماں کو ذرا دیکھو کیا ہو گیا. 40 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے جھمپر ہے، ستنیے، بوڑھی گھوڑی، نئی لگام. ایک عورت بولی اپنے شوہر سے، جا سن رہے ہو، ہم شادی میں گئے تو ہمیں دونوں ماں بیٹیوں کو پورا گاؤں دیکھ رہا تھا، پورا گاؤں. ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ نمائش لگا لے، نمائش. پورا گاؤں دیکھ رہا تھا. اور کھل کھلا کے بولی، آدھا گاؤں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے، بہنیں بہنیں لگ رہی ہیں، بہنیں بہنیں. ڈوب کے نہیں مرا گیا اس سے. ارے تو اپنے باپ، تو اپنے شوہر کی بیوی ہے، اور تیری بیٹی تیرے شوہر کی کون ہو گئی؟ ذرا غور کر. بہن بہن بتا رہی ہے. یہ ماں ہے، ماں. سب سے بڑا کارنامہ یہ ماں دے رہی ہے. ماں، یہ ماں. کوئی بھی بیٹی اپنے کپڑے خود خرید کے نہیں لا رہی ہے، بلکہ یہ ماں دلوا کے لا رہی ہے. ماں ذمہ دار ماں ہے. ارے ورنہ اب ذرا حدیث سنو. مجھے حدیث یاد آنے لگی. ماں باپ سن لو، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جن کی بیٹیاں موبائل میں گانے سن رہی ہو، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جن کی بیٹیاں بے پردہ مزاروں پہ، بازاروں میں، مارکیٹ میں، شادیوں میں بے پردہ بے حیائی کر رہی ہو، تو وہ ماں باپ ذرا سن لے. نبی کی حدیث دل کی تختی پہ نوٹ کرتے چلے جائیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. آقا فرماتے ہیں ثلاثہ، 3 لوگ ایسے لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کر رہے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، وہ 3 لوگ کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 العاق لوالدیہ، نمبر 1 جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، جو ماں باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے.
نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمبر 2 والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں ننگے ننگے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، وہ ماں باپ ان کپڑوں سے راضی ہو، وہ ماں باپ اس اولاد کے چال و چلن سے راضی ہو، وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے راضی ہو، تو وہ دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 3 ورجلۃ النساء، اور وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقت بنائے ہیں، کانوں میں کنڈل ہے، ناک میں نتھنیاں ہے، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں چوڑی اور کڑے، لڑکیوں جیسے کپڑے، جو لڑکیوں جیسی وضاقت بناتے ہیں، وہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بے شک حق ہے، بے شک یہ نبی کا فرمان ہے، جی، میرا تیرا نہیں ہے میرے بھائی۔ اور خدا کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹپک سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم چیخ کے چلا کے کہتے رہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ کیا ہے؟ ارے زمانہ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اگر ہم برے ہیں تو زمانہ برا ہے، اگر ہم اچھے ہیں تو ماحول اچھا ہے، اگر ہم برے ہیں تو زمانہ ماحول برا ہے۔ ہم سے ہے کہ نہیں بولو؟ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ لیکن ذرا اس ماں کو تو دیکھو کیا ہو گیا۔ اور مزار کی جب بات آئی ہے تو عورتوں کا مزار شریف پہ جانا جائز نہیں، لیکن مرد کم جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، کیونکہ وہ لفنگ مجابر جو ہے نا، مجابر جو شریعت کے خلاف ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آمدنی تو عورتوں سے ہی زیادہ ہے نا۔ کبڈی کاٹ رہی ہے، توبہ توبہ۔ حضرت میں کلیر شریف گیا نا تقریر کرنے، تو میں نے سوچا مخدوم پاک میں، صابر پاک میں چلو کچھ قرآن کی تلاوت کر لوں، فاتحہ پڑھوں۔ جیسے ہی میں پہنچا تو ایک لڑکی آئی، جوان لڑکی تھی، اور صابر پاک کو اتنی گالیاں دے رہی تھی، پچھاڑے کھا رہی تھی، اتنی گالیاں، مطلب وہ گالیاں میں تمہیں میک پہ بتا نہیں سکتا جو وہ گالیاں دے رہی تھی۔ اتنا جلال آیا مجھے کہ اس کے تماچا ایسا ماروں کہ اس کے دانت نکال دوں، مگر پھر سوچا جسے اپنی شرم و حیا خود کی نہیں ہے، جس کا جسم کود رہا ہے، ہل رہا، میرا اشارہ سمجھ رہے، نہ اس کا دوپٹہ ہے نہ کچھ، اور پچھاڑے کھا رہی ہے، اور لوگ اس کے جسم کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، شیطان آنکھوں میں برس رہا ہے، اور یہ جو ہے بے حیا، تو یہ کیا سمجھے گی کہ کون مولانا ہے کون کیا، یہ تو الٹا اور تماچا مار دے۔ عزت اسی میں کہ کچھ مت کہو۔ مگر میں نے کہا صابر پاک سے کہہ کر کے آیا، دعا کر کے، صابر پاک تمہارا تو جلال بہت تھا، آج مجھے غصہ آ گیا، کم از کم اس عورت کو سزا تو ملنی چاہیے۔ میں مسجد میں نہیں آیا ہوں، ایک جن والا آیا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے پڑے تھے، اسے جھرجھری آئی، اس کی زنجیر ٹوٹ گئی، اور جب زنجیر گھمائیے تو اسی عورت پہ پل پڑا، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا، پھوڑ کے رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ 10-20 آدمیوں نے اس کو پکڑا اور جن والوں کو ایک طرف پکڑ کے لے گئے اور اس کو اٹھا کے پتہ نہیں ہاسپٹل میں لے گئے، کہاں لے گئے۔ میری طبیعت بڑی خوش ہوئی، سمجھے؟ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کہاں چلے گئے؟ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی کسی اللہ والے کو گالی دے دے، کسی مزار پہ جا کر کے گالی دے دے، تو تمہاری لاٹھی نکل آتی ہے، تمہارے تمنچے نکل آتے ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں، اور تم کہتے ہو مار دیں گے اور مر جائیں گے، اور تمہاری بیٹیاں مزاروں پہ گالی دے رہی ہیں تو تمہارا کچھ نہیں نکل گیا۔ سینکڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو مزارات پہ گالیاں بک رہی ہیں، نہیں ہے کیا؟ جس مزار پہ دیکھو تو گالیاں بک رہی ہیں۔
अरे ये ईमान कहाँ चला गया, हरारत कहाँ चली गई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों, अपनी बेटियों को मजार पे मत जाने दो, अपनी बहुओं को मजार पे मत जाने दो, अपनी माओं को मजार पे जाने मत दो, इसलिए वहां पर बेहयाई शुरू हो गई है। अगर मान लो किसी की बेटी पे जिन है, अगर मान लो किसी की बेटी पे खबीस है, तब भी अपनी बेटी को मजार पे जाने मत दो, उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दो, और डालने के बाद तुम खुद रोते हुए अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, मजार पे चले जाओ, और रो रो करके कहो, ओ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे शान दी है, अल्लाह ने तुझे आन बान दी है, तेरा जलवा ये है, तेरी करामत ये है, तेरी शान ये है, अगर तू नजरे करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ओ अल्लाह वाले, यहीं से नजरे करम कर दे ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। ओ अल्लाह वाले, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तब भी मैं अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की मौत को गले से लगा सकता हूँ, मगर ये हरगिज नहीं होगा कि मेरी बेटी, मेरा खून, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस चीज का नाम है ईमान। बेशक हक है। ये नहीं है क्या हमारे घरों में, और पहले तो हाँ औरतें मजारों पे जाती थी, मियाँ के पास जाती थी, अब इनके ऊपर मियाँ आने लगा साहब। ये और लोग, तुम्हारे गांव में कोई औरत तो नहीं जिसपे मियाँ आ रहा हो, समझे? किसी किसी गांव में मियाँ आ रहा है, वो झूम रही है, कौन आ गए साहब, बन्नो बुआ, कौन आ गए, छोटे सरकार, बड़े सरकार, लोग उसके पीछे लगे पड़े, बोले साहब ये बताइए मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही है? अच्छा अभी नहीं होगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारी कोख खिलवा दी, अरे पता नहीं क्या टोटी बातें बता रहे, कोई कुछ बता रही है, कोई कुछ अपने शौहर से कीजिए, वो जो तुम्हारे घर में चोट लगी थी, चोरी हुई थी, वो सब हमारे ही काम। अगर अब तुमने हमारे मरीज को कुछ कहा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। ये मारे डर के हाथ जोड़ रहा, कह रहा सरकार कहियो कुछ मत, यहाँ तौबा तौबा, बिल्कुल गंद मचा कर। एक बात बताऊं, मैं तुम्हें मसला बता रहा हूं, जाओ इस मसले को कहीं भी टकरा लेना, अगर गलत निकल आए तो मेरी गर्दन मार देना, नंबर इन पे बुला लेना, आ जाऊंगा, और अगर सही निकले तो मान लेना। मसला ये है, ये पूछो कि ये बताओ दुनिया में कोई औरत या आदमी ऐसा है कि उस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती? नहीं। सिर्फ इतना पूछो, आ रही है नहीं आ रही है सवारी, किसी पे किसी की सवारी, किसी पे किसी की सवारी, और मुश्किल से अगर 100 औरतें मजार पे खेल रही हैं तो उसमें से 2-4 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई बात है, बाकी 90 या 95 तो खाली मूली कूद रही हैं, खाली मूली ढचोकले चल रहे हैं। इतने तो तुम भी जान रहे हो। यार एक बात बताओ, क्या हिंदुस्तान के सारे जिन औरतों पे चिपट गए? इतना कोसते होंगे इन औरतों को, इतना कोसते होंगे कि कम वक्त का मैंने घर तक नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया, बदनाम। पतली नहीं मोटी हो, लेकिन सुनो, अब सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें मसला, सुनो, किसी और से नहीं, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर देना, चैलेंज, मेरी तरफ तवज्जो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर देना, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता, क्या दुनिया में कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिस पे कोई अल्लाह वाला आ सकता है या किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो मुफ्ती को एक तरफ रखो, इस्लाम से पूछो। इस्लाम ये कहता है दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी औरत पर, किसी आदमी पर किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है, नहीं आती है। अगर वो बोल रही है तो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है। इसलिए इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा,
सच्चा, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, नबी सच्चा, खुदा सच्चा, इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। सुधारो सुधारो सुधारो, इसी का नाम है इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा बोलो, ऐसी बातें नहीं है कि हमारे दरमियान एक मुसीबत और है, बताओ क्या है। हम गए एक जगह राजस्थान में तकरीर करने, तो उन्होंने सोचा सैयद साहब आए हमारे घर पे, बोले हुजूर मैं बहुत ही मोहब्बत करता हूँ बुजुर्गों से। मैंने कहा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोले आइए मैं आपको एक करिश्मा दिखाता हूँ। मैंने कहा अल्लाह माफ फरमाए, कौन सा करिश्मा साहब। जैसे ही उसके घर गए, एक तरफ हो गए, घर में तो थे ही, तो जैसे पर्दा ऐसे हरा पर्दा टंगा था, उसने पर्दा हटाया तो इतनी बड़ी एक मेज रखी थी और उस मेज पे कम से कम 10-12 चिराग रखे थे। बोले देख रहे हैं हुजूर। मैंने कहा क्या। बोले ये बड़े पीर साहब का चिराग है, ये गरीब नवाज का चिराग है, ये साबिर पाक का चिराग है, ये उनका चिराग है, ये उनका। तमाम बुजुर्गों के चिराग उन्होंने गिना दिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुमने ईशा की नमाज पढ़ी थी अभी। बोले वो थोड़ा लेट आया था। जोहर असर मगरिब खाली जुम्मे की पढ़ता था वो, और चिराग सबके जल रहे। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। ये जो हमारे घरों में चिराग जलते हैं ना, कई चिराग, बल्ब भी टंगा हुआ, अगर चलो जहां रोशनी की जरूरत है जला लो, लेकिन बल्ब भी कई लगे, चिराग जल रहे, चिराग जल रहे। तो फिर ये क्या, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती जी। अरे इसकी इजाजत नहीं। उस वक्त जब लाइट वगैरह नहीं थी तो लोग घरों में चिराग जलाते थे, मस्जिदों में जलाते थे ताकि रोशनी हो जाए, खाने के तेल का जलाते थे ताकि बदबू ना हो। लेकिन सुनो, मैंने कहा साल, अरे तू इतने चिराग जला रहा है, गौसे पाक का चिराग जला रहा है, गौसे पाक की चिराग से खुश नहीं होंगे, गरीब नवाज का चिराग जला रहा, गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, साबिर पाक खुश नहीं होंगे, और भी अल्लाह के वली जिनका चिराग जला रहा ये खुश नहीं होंगे। अगर तुझे चिराग जलाना है तो सोच, ये तेल का चिराग मत जला, बल्कि इनकी मोहब्बत का चिराग जला ले। गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग, गरीब नवाज की मोहब्बत का चिराग, साबिर पाक की मोहब्बत का चिराग, शादी मियां हुजूर की मोहब्बत का चिराग, आला हजरत की मोहब्बत का चिराग। और मोहब्बत का चिराग क्या है, इनसे अगर मोहब्बत है तो तेरी फजर की नमाज नहीं छूटेगी, जोहर की नहीं छूटेगी, असर की नहीं छूटेगी, मगरिब की ईशा की नमाज नहीं छूटेगी। जो काम इन अल्लाह वालों ने किया है वो काम तू कर ले। ये है मोहब्बत का चिराग। फजर की नमाज पढ़, गौसे पाक की याद रख, गौसे पाक राजी होंगे। फजर की नमाज पढ़, गरीब नवाज को याद रख, वो राजी होंगे। असर की पढ़, मगरिब की पढ़, ईशा की पढ़, अल्लाह वालों की मोहब्बत तेरे दिल में हो और सजदे में अल्लाह के घर में तेरा सर हो, तो खुदा की कसम तेरा ये आलम हो कि तेरा सर खुदा की बारगाह में हो और तेरा दिल रसूलुल्लाह की बारगाह में हो, तो तू दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत बढ़िया, बेशक, सुभान अल्लाह। काम कुछ नहीं करते, कुछ बेढंगे पैदा हो गए, बेढंगे। अच्छा तुम्हें मेरी बातें कैसे लग रही, समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। कुछ बेढंगे पैदा हो गए, कुछ बेढंगे। वो उल्टे सीधे कपड़े पहने, बाल रखाए, सुल्पा खींच रहा, ढकोस रहा, सुल्पा 10-10 अंगूठियां इतनी मोटी पहने फिर रहा, इतनी मोटी, कंठे डाले फिर रहा, सुल्पा खींच रहा, कह रहे वो शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, मारिफत तेरे बाप के घर की मारिफत, झूठे कहीं के, मुंह से बदबू आ रही है।
توبہ توبہ میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ایسے جملے بعض میاں کو کٹوا دینے کا صحیح بتا رہے ہو، کٹوا دینے کا ہے. عورتوں کی ننگی ران پہ تعویذ لکھ رہا، ننگی ران پہ. وہ باتیں ہیں جو مائک پہ بولنے کی نہیں ہے. ناف کے نیچے کے جسم پہ کپڑے اتار کے یہ کمبخت انگلی سے تعویذ لکھ رہا، تعویذ. ایسے میاں کو کٹوا دینے کا برباد کر رہے ہیں اسلام کو. یہ برباد اتنا گیا گزرا اور سل پہ کھینچ کر باتیں کرتا ہے آسمان کی، کہتا منٹوں میں تیرا کام کر دوں، منٹوں میں ایسی باتیں کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توبہ جو خود اللہ و رسول کا نہیں ہوا. میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ اپنی بہن بیٹیوں کو کبھی ایسے پاس میں بھیج مت دینا. موت کو گلے سے لگا لینا، بھلے مر جائے مگر اسلام کو داغ ہونے مت دینا. یہ جتنے لڑکا پارٹی ہے یہ موبائل میں دیکھتے ہوں گے نیٹ پہ کیسے میاں کے پول کھلتے ہیں. وہ کمبخت کپڑے اتار کے عورت کا اتارا کرتا تھا، عورت کا کپڑے اتار کے. کیوں؟ اس نے 10-5 گنڈے پال رکھے تھے. کوئی امام یا مولانا اس کے خلاف بولتا نہیں، اگر بولتا تھا تو پٹائی کروا دیا کرتا وہ گنڈوں سے. یہ چل رہا. توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی بہن بیٹی کی بے عزتی ہونے مت دینا. یہ میاں نہیں ہے میرے بھائی کوئی جادو سکھایا، کوئی سفلی عمل سکھایا. پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے مداری، بندر لے کے آتے تھے، بندر نچاتے تھے. کوئی سانپ لے کے، بین لے کے، پوں یا جیسے ہی بین بجتی ہے وہ آتے تھے، نہیں آتے تھے لے کے. کوئی اتنا بڑا ڈنڈا، کوئی ہڈی، کوئی کچھ. وہ تماشے کرتے تھے تو مارا تو 1 روپیے کے 2 روپیے بنا دیے. کسی کی ناک میں سے روپیہ نکال دیا، کسی کے کان میں سے دودھ نکال دیا، کسی نے مٹھائی برسا دی، کسی نے منہ سے کاغذ نکال دیا، کسی کی جیب سے پیسے، کسی کے گھر سے کپڑے منگا لیے وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ وہ لوگ کرشمے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ تو کیا سب یہ ولی تھے؟ پھر بعد میں کٹورا لے کے بھیک مانگتا تھا، لاؤ لاؤ. سب جانتے تھے یہ بازیگر، سب جانتے تھے باجوگر ہے، سب جانتے تھے یہ مداری ہے، سب جانتے تھے جادوگر ہے. سرکس چلتا تھا پہلے سرکس، اس میں کسی لڑکی کی گردن کاٹ دی جاتی تھی، لاش کو اڑا دیا جاتا. سائیکل چلانے والا آتا تھا، وہ قبر کے اندر 3 دن بند رہتا تھا. بالوں سے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں جناب، کنگھی میں ٹوٹ کے گر رہا ہے کنگے میں، ادھر ٹریکٹر کھینچ رہا. یہ سب نظر بندی، بولو نہیں تھا کیا؟ یہ سب جادو. میرے بھائی آج بھی کچھ مداری آ رہے ہیں، آج بھی کچھ باجوگر آ رہے ہیں، آج بھی کچھ بازیگر ہیں، آج بھی جادوگر ہیں. لیکن اب بندر لے کے نہیں آ رہے ہیں، اب ہڈی گڈی بین لے کے نہیں آ رہے ہیں. کوئی میاں بن کے آ رہا ہے، کوئی مولوی بن کے آ رہا ہے، کوئی پیر بن کے آ رہا ہے. کسی نے بال رکھا لیے، یہ جادو سیکھے پڑے ہیں. اس نے اپنا دکھایا کرشمہ، تم لوگ بہک گئے. بڑا پہنچا ہوا میاں ہے، بڑا پہنچا ہوا میاں ہے. میں تمہیں اصلی اور نقلی چیز آج جویا جواہر پور کے لوگوں، میں تمہیں اصلی اور نقلی میں پہچان بتا کر کے جاؤں گا. اصلی اور نقلی کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، تمہارے پاس شریعت مصطفیٰ ہے. اگر اصلی ہوگا تو سنو، وہ نمازیں ضرور پڑھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو قرآن ضرور پڑھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو روزے ضرور رکھتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو شریعت مصطفیٰ پہ چلتا ہوگا. اگر اصلی ہوگا تو ننگی عورتوں کو نہیں دیکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو تنہائی میں عورتوں کو کمرے میں بند کر کے نہیں دیکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں کے ران پہ تعویذ نہیں لکھے گا. اگر اصلی ہوگا تو عورتوں
औरतों के सीने पे अपने मुंह का थूक नहीं लगाएगा। अगर असली होगा तो औरतों के नाक के नीचे के जिस्म पे हाथ नहीं लगाएगा। अगर असली होगा तो शरीयत के खिलाफ नहीं चलेगा। और सुनो, अगर नकली होगा तो वो नमाजों से दूर होगा। अगर नकली होगा तो वो कुरान से दूर होगा। अगर नकली होगा तो वो बहन बेटियों के हाथ लगाएगा। तुम्हारे ऊपर पहचान यही है, तुम पहचान लेना। अगर नमाज वाला है, अगर कुरान वाला है, शरीयत वाला है, तो उसे सीने से लगा लो, भले वो करामत दिखाए या ना दिखाए। और अगर नमाजें नहीं पढ़ता है, अगर रोजे नहीं रखता है, शरीयत पे नहीं चलता है, शरीयत के खिलाफ कदम उठाता है, तो वो कितनी करामतें दिखाए, वो वली नहीं है, जादूगर है, शैतान है, नजरबंदी है, सिफली कर है। अगर वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी में तैरे, वली नहीं है, वो जादूगर है। बेशक हक है। बताने का काम मेरा है, सुधरने का काम आपका है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? ये हम और आप खुद करेंगे तब होगा। मैंने तुम्हें पहचान बता दी असली और नकली में। तुम जरा सी उसमें बहक जाते हो। किसी ने मिठाई मंगा दिया, बहक गया, यार बड़ा पहुंचा हुआ मियां, दो चार दोस्तों को और चल मैं तुझे मिलवाऊं एक अल्लाह के वली से, और ढचोक गया सुल्फा। शाजी मियां हुजूर थे अल्लाह के वली। आए है, मुझे एक बात याद है, बेशक बता दो। जी अल्लाह वाले शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। क्या बना रहे थे बोलो? वुजू बना। तो वो मौलाना दो दूर से आ रहे थे। कितने मौलाना बोलो? दो। वो भी कौन थे मौलाना? वो जो वलियों से नफरत करते थे, जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते थे। 24 नंबर समझ गए होगा? वो आ रहे थे। शाजी मियां हुजूर ने तालाब में वुजू बनाया तो मसा किया। मसा करना चौथाई सर का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। जी बेशक। वुजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, यहाँ बालों की जगह से यहाँ तक, इस कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 यहाँ तक पांव धोना। ठीक है, इन समेत पांव धोना। ये 4 फर्ज है। मसा कैसे किया जाता है? मसा करने का तरीका यह है, मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम में से कम लोगों को मालूम होगा। बताऊं क्या? पानी हाथ में ले लो ऐसे करके। अब ये 3 उंगली जोड़ो। कितनी? 3। 1 2 3, 1 2 3। ये 3 उंगली ऐसे जोड़ लो। जोड़ ली? ठीक है, ये जुड़ी पड़ी है, देख रहे हैं आप, ये वाली 3 ऐसे जोड़ लो। जोड़ने के बाद यहां से पेशानी से ऐसे करके पीछे को ले जाओ, टोपी उतार के ऐसे करके पीछे तक ले जाओ। ले गए? उधर से ये हथेली लेकर के आओ। हाथ छोड़ दो, हथेली लेकर के आओ। ऐसे ले आए। अब बची ये उंगली। ये उंगली कान में ऐसे करो मसा। ठीक है? अब बचे अंगूठे, ये कान के पीछे। ठीक है? अब बची ये पुष्ट, ये यहाँ की गर्दन पीछे की, गला नहीं, यहाँ की गर्दन। ये ऐसे मत करिए जैसे कुर्बानी कर रहा हो, यहाँ का करना मकरूह है। ठीक है? ये हो गया मसे का तरीका। और बाज तो यूं मारता घुमा के मसा। पानी लिया, अरे ये मसा है या पुचपुचाने की मशीन है। और बाज वुजू करेगा तो इतनी जोर से मुंह पे छपक्का मारेगा, खुद भी भीग जाएगा और इधर वालों को भी भिगा देगा। और बाज पानी जैसे मशीन, कोई ढंग ही नहीं है वुजू बनाने का, कोई ढंग नहीं। ऐसे मारेगा वुजू बना, बस मत पूछो। तो शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे। सुनो, शाजी मियां हुजूर ने वुजू बना लिया।
मसा चौथाई सर का कर लिया। इन दोनों मौलानाओं ने दूर से देख लिया, कहने लगे भाई सुनो, जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा वो वली नहीं हो सकता, और इनकी सुन्नत अदा नहीं हुई शाजिमिया हुजूर की, इन्होंने फर्ज तो अदा कर लिया, तो फिर ये कैसे वली है? चलो आज चल के इनसे पूछते हैं। दूर पे खड़े हुए शाजिमिया हुजूर ने वुजू बना लिया था, लेकिन बैठ गए। जैसे ही करीब आए, उस अल्लाह वाले ने अपनी गर्दन पकड़ी ऐसे, और पकड़ने के बाद इधर को हिलाई, इधर को हिलाई, और ऊपर को उठाई, सर को गर्दन से अलग कर लिया। करने के बाद पूरी गर्दन तालाब में डुबो दी, फिर निकाली, फिर डुबो दी, फिर निकाली, फिर अंदर, फिर निकाली, फिर अंदर। 3 मरतबा डुबोने के बाद अपनी गर्दन पे रख ली, और उन मौलानाओं से बोले अब तो मसा पूरे सर का हो गया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इतनी दूर से सुनी भी नहीं आवाज। ये है अल्लाह वाले जो दिल के हालात को जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तूने पी यादों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बात वहीं पे चल रही थी, अच्छे बुरी। तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बहुओं को ऐसे मियाओं के पास जाने मत दो, माहौल सुधरेगा, माशरा सुधरेगा। अब सुनो, एक मुसीबत और है, वो बताऊं क्या है? बता दूं? उस मुसीबत का नाम है मोबाइल। क्या नाम है? मोबाइल। ये मुसीबत यूं है, लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी मोबाइल रफ्ताए फिर रही हैं, और वो भी टच वाले, खूब चल रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक नहीं सो रही हैं, सुबह को 8 बजे उठ रही हैं, मुंह सड़ा हुआ लेकर। मैं आपसे ठंडे दिमाग से पूछना चाहता हूं, जुआ जवाहरपुर वालों, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिन पे मोबाइल होंगे? मैं पूछना उन माँ बाप से चाहता हूं, या आपसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। ये जिला बरेली है ना जी, पूरे जिला बरेली में किसी की लड़की ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, और मोबाइल के बगैर उसका वो कारोबार, वो फैक्ट्री, वो कारखाना ठप हो जाएगा, और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। किसी की लड़की ऐसी है? तो इतना बताओ प्यारो, अगर 3 रोटी खाओ तो कम से कम 2 की अकल तो रखनी चाहिए जी। चलो 1 खत्म कर दो, मगर 2 की तो रखो जी। इतना बताओ, हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दिया है, तो इन्हें मोबाइल क्यों दिया है? इस मोबाइल की क्या जरूरत थी? इनके कौन से कारखाने चल रहे हैं, कौन सी फैक्ट्री चल रही है? इन्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या? तुम्हारे पास मोबाइल है, किससे बात करते हो? अपने दोस्तों से, अपने यार से, अपने मिलने जुलने वाले से। बुरा ना लगे मैं पूछूं, मैं भी उसी में शामिल हो जाऊं, हमारी बेटियों के कितने दोस्त घूम रहे हैं जो हमने मोबाइल दे दिए? हमारी बेटियों के कितने मिलने जुलने वाले हैं जो मोबाइल दे दिए? हमारी बेटियों के कितने यार घूम रहे हैं जो मोबाइल दे दिए? कम से कम यार 2 रोटी की अकल तो हमें भी रखनी चाहिए। अगर 3 खाओ, ये कोई कुरान और हदीस में तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा नहीं, इतनी अकल तो रखनी चाहिए कि जवान बेटी पे मोबाइल है, ये बताओ अल्लाह के बंदो, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? ये कहां पे बात करेगी, कहां पे फोन करेगी? मुझे इतना बता दो, इतना जरूरी है कि इसको मोबाइल तुमने क्यों दिया? तुम्हें मालूम है ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? तुम्हें मालूम है फेसबुक पे जुड़ेगी तो कहां जुड़ेगी? अरे तुम्हें पता है
اگر یہ نیٹ چلائے گی، نیٹ کی دنیا جانتے کتنی خراب ہے. اگر اچھی بھی باتیں ہیں لیکن خراب زیادہ. یوٹیوب کھولو تو سب سے پہلے گندی گندی تصویریں، فوٹو گندے گندے وہ ہیں جو مرد اور عورتیں چپٹے پڑے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، گندے گندے فوٹو سب سے پہلے وہی دکھائی دیتے ہیں. بولو تم لوگ چلاتے کیا نہیں ہے ایسا؟ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو برائیوں کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف کم. جی اب مجھے بتاؤ، ہر آدمی، مجھے پتہ نہیں ہے کس کی بیٹی پہ، مگر ہر ماں باپ کو یہ پتا ہے کہ میری بیٹی پہ موبائل ہے. اگر وہ 2 روٹی کی عقل رکھتا ہے تو اتنا بتا دے اسے موبائل کی کیا ضرورت ہے، کیوں دیا. یہ موبائل سے بگاڑ میں تمہیں بتاؤں کتنا بگاڑ ہے. سنو، یہی موبائل اتنا بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اتنا بگاڑ آگ لگا رہا ہے. اور جس کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں اس کے گھر پہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے موت رہے ہیں. سمجھے؟ بڑے بڑے 10-10 ہزار کے 15-15 ہزار کے موبائل بیٹیوں پہ. او میرے بھائیوں پیاروں، میں تمہارا بھائیوں کوئی دشمن نہیں ہوں، مگر مجھے اتنا بتا دو اس موبائل سے کیا ضرورت ہے. سنو میں تمہیں بتاؤں موبائل کی بات. یہ جو تمہاری بیٹی کی آستین جو کٹی، یہ ننگی جو بغیر آستین کا لباس پہن رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ بغیر آستین کا کیسے آیا؟ جس لڑکی نے جوا جوارپور سے نکل کے کبھی دلی نہیں دیکھی تو اس کے پاس بمبئی کا فیشن کیسے آ گیا، اس کے پاس بمبئی کا ماحول کیسے آ گیا، اس کے پاس فلموں کا ماحول کیسے آ گیا، اس کے بال کیسے کٹ گئے، اس کا دوپٹہ نیچے کو کیسے آ گیا، اس کے کپڑے کیسے یہ ہو گئے، گندے گندے کپڑے کیسے ہو گئے. بولو ذرا مجھے بتا دو، تمہارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول جو ختم ہوا ہے، فلموں کا ماحول آیا ہے، تو یہ کیسے آیا ہے مجھے بتاؤ. یہ آستینیں کٹی تو یہ اسی موبائل کی دین ہے، کیونکہ گھر میں لیٹے لیٹے وہ بمبئی کی جو کنجڑیے فلمیں بنا رہی ہے، میری بہن گھر میں دیکھ رہی ہے، اس کا گلا نیچے کو چر گیا، یہ موبائل میں دیکھ رہی ہے، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا موبائل میں دیکھ رہی ہے، اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا یہ موبائل میں دیکھ رہی ہے. اور یہی نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جن کی پینٹیں گھٹنوں پہ پھٹی پڑی ہے، یہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہن رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا دماغ خراب ہے؟ نہیں نہیں، یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، یہ موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں. اگر فلموں میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے تو یہ بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے. فلموں میں اگر کسی نے چوڑی پہن لی، کڑے پہن لیے، چین پہن لیے تو یہ بھی چین پہن رہا ہے. فلموں میں اگر کسی کی پینٹ کولے کے نیچے ہے تو میرے بچے کی بھی کولے کے نیچے ہے. کسی کی پینٹ کھچڑ رہی ہے تو اس کی بھی کھچڑ رہی ہے. فلموں میں کسی نے پینٹ میں 10 جیبیں لگا لی تو اس نے بھی 10 جیبیں لگا لی ہے. کسی کے بال پیچھے سے کٹے ہوئے تو اس کے بھی کٹ گئے، کسی کے آگے سے کٹے ہوئے تو اس کے بھی کٹ گئے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ ارے فیشن جو آیا ہے یہ موبائل کی دین ہے، موبائل کی. او لوگو، اگر تمہیں ماحول سدھارنا ہے، ماحول اچھا کرنا ہے تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا ہوگا. اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو سیرت کی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھوا دو، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھوا دو. خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی جب کتاب پڑھے گی تو وہ بمبئی کی کنجریاں فلمیں بنانے والوں کی طرح نہیں چلے گی. اگر چلے گی تو غوث پاک کی بیٹی کی طرح چلے گی، اگر چلے گی تو غریب نواز کی بیٹی کی طرح چلے گی، اگر چلے گی تو مدینے کے آقا فاطمہ کی طرح، مدینے کے آقا کی بیٹی فاطمہ کی طرح چلے گی. کھائے گی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوگا، پیے گی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوگا، پہنے گی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوگا، اوڑھے گی تو فاطمہ کا ڈھنگ ہوگا. خدا کی
کی قسم تمہارے گھر میں اسلامی ماحول ہوگا اگر بیٹی کو یہ باپ یہ ماحول سکھائے گا تو شوہر کے گھر میں جائے گی تو نعمت ہوگی، ماں گھر میں بنے گی تو رحمت ہوگی، جب اولاد ہوگی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ یہی بیٹی گھر سے نکلے گی تو ماں کے لیے جنت، باپ کے لیے جنت، شوہر کے لیے جنت، اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ اسلامی ہوگا، کھانے کا طریقہ اسلامی ہوگا، پینے کا طریقہ اسلامی ہوگا۔ اگر تمہیں ماحول سدھارنا ہے تو اپنے گھروں میں اسلامی رنگ پیدا کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شہادی و رضا حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سرزمین جوا جوہر پور، نعرہ تکبیر۔ میں تمہیں بڑی بڑی حدیثیں بھی سنا سکتا تھا، میں تم کچھ لوگ اس چکر میں رہتے کوئی ایسی حدیث سنائے شفاعت کی اور سنا کر کے ایک ہی حدیث میں سب کو جنتی بنا دے۔ کچھ لوگ سناتے ہیں نا وہ حدیثیں، ارے وہ ان لوگوں کے لیے تھی ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن پہلے پکے سچے غلام تو بن جاؤ۔ کسی نے کہا حدیث شریف ہے کہ کسی نے دل سے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیا شب قدر میں یا اس میں تو 50 سال کے گناہ معاف۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ یار 50 سال کی تو عمر ہی ہوئی ہے میری، ایک رات میں بسم اللہ قل اللہ پڑھ لوں ختم ہو جائے گا سب، اب نمازوں کا کیا کام ہے، روزوں کا کیا کام ہے، اچھائیوں کا کیا کام ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی تو سن لو کہ ایک ایک پل کا تم سے حساب و کتاب بھی تو لیا جائے گا۔ تم مجھ سے تو یہ امید مت رکھیو اس کا نام اصلاح معاشرہ ہے، تو میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کام میں آنے والی۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب میری تقریر جمے گی اور کچھ نہیں، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، یہ میرے نانا کے امتی سدھر جائیں، بس ہو سکتا ہے تمہارے صدقے میں میری بھی مغفرت ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر موبائل چارج کرتے ہیں، رات کو چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گانے سنتے ہیں، یہ باپ جتنے یہ تو سب بہرے ہو گئے ہوں گے، کوئی بہرا نہیں ہوا، کوئی بہرا نہیں ہوا۔ گھر کے ماحول خود بگاڑ رہے ہیں، خود چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بولنے کا انداز دیکھو، بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، بگاڑ کے جب جوان ہو گیا تو کبھی باپ کی طرف کو آستین چڑھا کے آ گیا، کبھی ماں کی طرف کو آستین چڑھا کے آ گیا، اب روتا پھر رہا ہے۔ امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو ایک تعویذ میں میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اب تو ڈنڈا ہی ہونا چاہیے، ڈنڈا ہی، سمجھے؟ اب تعویذ بنائے گا فرما بردار۔ پہلے سے اگر سدھارا ہوتا تو ایک نوجوان، ان نوجوانوں کے کچھ کے بال دیکھو پیچھے سے ٹکلا آگے سے جھبرا، ایک نوجوان پیچھے سے 786 لکھائی پڑ رہا تھا، 786، اس سے کتنا نیک آدمی ہے، بالوں میں 786۔ توبہ توبہ۔ ایک امام صاحب تھے بھولے بھالے سیدھے سادے، اور وہ نوجوان تھا نیا نیا بمبئی کام کر کے آیا، اس کا ادھر والا کان بھی چھپ گیا ادھر بھی، وہ بمبئی میں فیشن دیکھ کے آیا، بمبئی سے آیا، گاؤں میں گھوم رہا تھا، امام صاحب سے جماتا تھا کہ امام صاحب آج میرے بالوں کی یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے، آج یہ کٹنگ ہے، کبھی اس کے بال پیچھے کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی آگے کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، کبھی زینہ، عجیب پورا مکان اس کے سر پہ تھا۔ روزانہ امام صاحب کے پیٹ میں درد کر دیا، امام صاحب بیچارے بھولے والے سیدھے سادے، انہیں کیا پتا کہ آج یہ کٹنگ ہے، آج وہ کٹنگ ہے، چھجا لکھنے پڑا آج یہ کٹنگ ہے۔ ایک دن اس کا چھجا پھٹا پڑا تھا، آدھے بال اس کے ادھر پڑے تھے، آدھے ادھر پڑے تھے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، بولے آج پوچھتا ہوں، بولے ہاں بھائی ادھر آ، رات تمہارے مکان میں کیا زلزلہ آ گیا تھا؟ بولے نہیں تو حضرت، تو بولے پھر تمہارا یہ چھجا کیسے پھٹ گیا؟ بولے حضرت یہ بھی ایک کٹنگ ہے۔ بولا جی یہ کیا کٹنگ ہے، کسی نے لٹھ مار دیا کیا؟ بولے نہیں حضرت تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم نہیں پہنچو گے ہماری پہنچ کو۔ اچھا، بولے یہ بھی ایک کٹنگ ہے، کٹنگ۔ بولے اجی یار یہ کیا کٹنگ ہے؟ بولے اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام، یہ تو تمہارے سب کے ہی یاد ہوگا، اور پوچھ لوں کہ 5 کلمے سناؤ تو آدھے تو فیل ہو ہی جائیں گے۔ یہ اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔
تو امام صاحب بولے یار بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی تو، ابھی تو آپ سے بولتا تھا، تم سے بولتا تھا، تیرے میرے پہ آ گیا. یہ کہتا حضور والا قبلہ اعلیٰ امام صاحب محترم یہ کٹنگ حضور آپ کے نام ہے. تو بولے نہیں حضرت میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے نام نہیں، کیا کروں ہے تیرے نام. پھر بولا تیرے باپ میرے ہاتھ چومتے پیچھے نماز پڑھتے اور تو طلاق بول لیا. یہ کہ حضور قبلہ آپ کے نام. بولے نہیں حضرت کیا بتاؤں کیسے سمجھاؤں، یہ ہے تیرے نام. پھر بول دیا تیرے باپ سے شکایت کرنی پڑے گی، اتنا بدتمیز. بولے نہیں حضرت کیا کروں ہے تیرے نام. اس نے بتایا کسی فلم میں یا کسی ناٹک میں کسی گانے میں کہیں نہ کہیں فلم میں آ گیا، ٹی وی میں آ گیا، گانے میں آ گیا. جب اتنا سنا تو امام صاحب کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے کاش تیرا باپ مسلمان ہے، تیری ماں بھی مسلمان ہے. ارے ایسا ہوتا آج تو فلموں شیطانوں کا نام لے رہا ہے، بلکہ ایسا ہوتا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی اور تو وضو بنا کے مسجد میں جاتا ہوتا اور مسجد میں جا کر کے تو قرآن کی تلاوت کرتا اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اب تو نماز ادا کرتا. نماز جب ادا کرتا تو کبھی نماز میں تو کھڑا ہوتا، کھڑے ہو کر کے تو نیت باندھتا، نیت باندھ کے تو قرات کرتا، قرات کے بعد تو رکوع میں جاتا، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں جاتا. ایسے ہی تو اپنی نماز ادا کر لیتا. نماز ادا کرنے کے بعد اب تیرے ہاتھ اوپر کو ہوتے، دعا کے لیے تو اپنے ہاتھ اٹھاتا اور تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور تو رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور کہتا ہے پروردگار میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے میرے مولا، میری قرآن کی تلاوت تیرے نام، اے اللہ میری عبادت تیرے نام، اے اللہ میرا کلمہ و کلام تیرے نام، اے اللہ میری نماز تیرے نام، اے اللہ میری قرات تیرے نام، اے اللہ میرا رکوع تیرے نام، اے اللہ میرا سجدہ تیرے نام، اے اللہ میری پوری عبادت تیرے نام. تو اللہ کی رحمت چھوپ جاتی. اللہ فرماتا او بندے سن لے تیری عبادت میرے نام اور چلا جا جنت میں مکان تیرے نام. بے شک سبحان اللہ. تمہیں کچھ پتا بھی چل جاتا تو تمہیں کچھ ہو بھی جاتا، لیکن ہم نے ماحول خود بگاڑ رکھا ہے. بیٹوں پہ تو بیٹوں، بیٹیوں پہ بھی موبائل دے دیا کہ لے 5,000 روپے میں کچھ نہیں ہو رہا، بہت کمائی ہے. 10,000 روپے میں کچھ نہیں ہو رہا، بہت کمائی ہے. ارے تم نے اس کی زندگی میں آگ لگا دی ہے، تم نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. یہ برباد کرنے والے ماں باپ ہیں، یہ برباد کرنے والے بہن بھائی ہیں. اے لوگوں آج کے بعد اگر تمہیں ہمیں سدھرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا ٹائم ہوا ذرا بتائیے، ٹائم بتاؤ. 2:33. او ہو 2:30 بج گئے، ٹائم بھی زیادہ ہی ہو گیا اور بات میں بات نکلتی چلی گئی، کیونکہ اس پروگرام کا نام بہت پیارا رکھا ہے. ہاں نہ بیٹا وہ نہیں سمجھے، کیونکہ اس کے لیے سما الگ ہوتا ہے. ہماری تقریر چل رہی ہے نیٹ پہ کربلا شریف پر، شہادت حسین پر، سمجھے. اس کے لیے کم سے کم بہت ٹائم چاہیے اور اس کا موقع اور محل الگ ہوتا ہے. لیکن صرف اتنی بات میں تمہیں بتا دوں پیارو، میرے پیارو، صرف اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں تو سدھر جائے. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک بات اور سنو، یہ نوجوان بتا دوں، نبی کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آقا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا. اچھا یہ بتاؤ آپ میری باتیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ عمل بھی کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی اور آسمان بارش سے زیادہ آفتیں برسائے گا. صحابہ عرض کرنے لگے آقا وہ وقت کون سا ہوگا؟
ٹائم کون سا ہوگا, بس یہ حدیث سن لو اور میں ختم کر رہا ہوں گفتگو, کہ وہ وقت کون سا ہوگا, وہ ٹائم کون سا ہوگا. اچھا پیچھے والے بھائی, پیچھے والے بھائی, پیچھے والے بھائی, میری طرف کا توجہ دو, میری طرف کا توجہ. وہ وقت کون سا ہوگا, میری طرف دیکھو سب لوگ, میری طرف. وہ وقت کون سا ہوگا, وہ ٹائم کون سا ہوگا کہ جس وقت بیماریاں زیادہ ہوں گی اور آفتیں آسمان برسائے گا. تو نبی فرماتے ہیں وہ ٹائم وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی گھروں سے کرتے ہوئے روڈوں پر آ جائیں گے, راستوں پر آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے, میدان میں آ جائیں گے. آج وہ وقت آ گیا. بتاؤں کیسے؟ نئی نئی شادی ہوتی ہے, اس نے اپنے نئی دلہن کو موٹر سائیکل پہ بٹھا لا, اس پہ بیٹھنے کا انداز آپ نے دیکھا ہی ہوگا. موٹر سائیکل پہ ٹانگ پہ ٹانگ یوں رکھ کے بیٹھی پڑی, اور کوئی اللہ کی بندی اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لٹکی پڑی ہے, کوئی بغل میں ہاتھ ڈال کے چپکی پڑی ہے, کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کو ڈانٹے پڑی ہے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑے, کہیں گرے تو مر نہ جائے, میں بچا لوں گا. اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کر رہی ہے, اور ہر سے موٹر سائیکل سے نکل کے روڈوں پر نمازی کھڑے ہیں, ان کی شرم و حیا غیرت انہیں نہیں ہے. حاجی کھڑے ہیں, ان کی بھی شرم و حیا غیرت نہیں ہے. امام صاحب کھڑے ہیں, ان کی بھی شرم و حیا غیرت نہیں ہے. کیا نہیں ہے ایسے بولو؟ ایسے ہی حالات ہیں. یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ مسلمان کی بیٹی ہے. یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ مسلمان کی بیوی ہے. اے نوجوان, میں تجھے بتا کر کے جاتا ہوں, یہ پیار محبت نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے, بے حیائی ہے, بے حیائی ہے. نبی نے فرمایا تھا, ارے جس وقت عورتیں اور مرد بے حیائی کرتے کرتے گھروں سے راستوں پر نکل آئے تو اس وقت زمین بیماریاں پیدا کرنے لگے گی اور آسمان آفتیں برسانے لگے گا. یہی ٹائم ہے کہ گھر گھر میں بیماریاں ہیں, گھر گھر میں آفتیں ہیں. کوئی گھر ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں کہ بیماری نہ ہو, کوئی گھر ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں کوئی آفت نہ ہو. ارے ڈاکٹروں کی دوا کام نہیں کر رہی ہے, میاں کے تعویذ کام نہیں کر رہے ہیں, اماموں کا پڑھنا پھونکنا کام نہیں کر رہا ہے. وہی دوا ٹھیک کر رہی ہے, وہی نقصان دے رہی ہے, وہی فائدہ دے رہی ہے, ابھی نہیں دے رہی ہے. گھر گھر سے بیماریاں نہیں جا رہی ہے, آفتیں نہیں جا رہی ہے. لوگوں اگر ان آفتوں کو ہٹانا ہے, ان بیماریوں کو ہٹانا ہے, صحابہ کرام کی بیٹیاں تھی, صحابہ کرام کی بیویاں تھی, ان کے گھر کی لڑکیاں تھی, اللہ اللہ, ان کے گھروں سے گانوں کی آواز نہیں آتی تھی, ان کے گھروں سے ٹی ویوں کی آواز نہیں آتی تھی, ان کے گھروں سے گالیوں کی آواز نہیں آتی تھی. اگر آواز آتی تھی تو ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, ان کے گھروں سے نبی کی تعریف کی آواز آتی تھی. آج ہمارے چوراہوں سے گالیوں کی آوازیں آتی ہیں, چھتوں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں, ہر طرف شیطانیت ہے, بے حیائی ہے, بے حیائی ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے, آفتوں کو بھگانا ہے, بیماریوں کو بھگانا ہے, تو ہمیں بے حیائی پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر بے حیائی پر کنٹرول ہو گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب ہیں. جی یہی میری گفتگو کا ماحصل ہے. بس میرے پیارو, میرے بھائی, اس میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے معاف فرمائے. خدا کے واسطے, رسول پاک کے واسطے اپنی بہن بیٹی کی حفاظت, کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو, مت تکو میرے بھائی. ڈھول تاشے گاجے باجو سے دور رہو, مسجد کو آباد کرو, نمازیں پڑھو, ماں باپ کی عزت کرو, چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, بڑوں چھوٹوں سے محبت اور پیار کرو. آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں, ایک دوسرے کا رشتہ مت کٹواؤ, پیار محبت سے رہو, غریبوں کی مدد کرو, کمزوروں کی مدد کرو,
دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کرو. میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو تمہارا جلسہ کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھیے, کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.